You are watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी। खुदावंद यीशु मसीह की कादर जलाली और कदूस नाम में आप सबों की सलामती। आइए हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम पाक में से पुराने अहदनामे में बुजुर्ग दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 3री आयत मुक़द्दसा से 6ठी आयत मुक़द्दसा तक हम तलावत करेंगे। दानियल नबी की किताब पुराने अहदनामे में उसका 9वां बाब उसकी 3री आयत मुक़द्दसा से 6ठी आयत मुक़द्दसा तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्माबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आईन को तर्क किया है और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। खुदावंद का कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का, तसल्ली का, इत्मीनान का सबब है। आमीन। रोज़ों के अय्याम में हम अभी रोज़ों के अय्याम में से गुजर रहे हैं और रोज़ों के ये अय्याम जो हैं, याद रखिएगा, ये खुदा की नज़दीकी के, ये इबादत गुजारी के, ये तौबा के, ये अपने आप को बातनी शिकस्तगी में देखने के दिन है। और अगर आप किताब मुक़द्दस का मुताला करें, किताब मुक़द्दस को अगर आप अहद अतीक को, पुराने अहदनामे को अगर आप पढ़ें तो आपको इस बात का इल्म होगा कि जहाँ जहाँ रोज़े का जिक्र आया है, जहाँ जहाँ लोगों ने रोज़ा रखा है, जहाँ जहाँ लोगों ने रोज़े में ठहरे हैं, वहाँ वहाँ पर इसका बुनियादी तौर पर एक ही मकसद रहा है और वो मकसद है खुदा के हुजूर में तौबा करना। पुराने अहदनामे में जब भी लोग खताकारी का शिकार हुए तो उनकी पादाश में या तो अंबिया ने रोज़ा रखा या अंबिया ने लोगों से कहा कि आओ हम मिलकर रोज़ा रखते हैं। और किताब मुक़द्दस इस बात को बयान करती है कि जब जब लोगों पर मुसीबत आई, जब जब लोग परेशान हुए, जब जब वो शर्मिंदगी और नदामत और मलामत का शिकार हुए, उन्होंने रोज़े की हालत में अपने गुनाहों से, गलतियों से, खताओं से खुदा के हुजूर में माफ़ी मांगी। अभी हमने जो हवाला तलावत किया है, इस हवाले के मुताबिक खुदा का बंदा बुजुर्ग दानियल इस बात पर नदामत इख्तियार कर रहा है, इस बात पर वो शर्मिंदा है, इस बात के लिए खुदा के हुजूर में वो माफ़ी मांग रहा है और कहता है कि हमने गुनाह किया है। वो अपने और अपनी कौम के, वो ये नहीं कहता कि मैंने गुनाह किया है, वो कहता है हमने, वो पूरी कौम की
نمائندگی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا ہے، ہم برگشتہ ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہم نے شرارت کی ہے، ہم نے بغاوت کی ہے، اور ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کر دیا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں جن کے سلسلے میں وہ ندامت اختیار کر رہا ہے، جن کے سلسلے میں وہ شرمندہ ہے، جن کے سلسلے میں وہ گناہگار ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے خدا کی طرف رخ کیا، اور منت اور مناجات کر کے، روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر، اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور میں اپنے گناہ، اپنی قوم کے گناہ و غلطی و خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، اور ان کی معافی کا خدا سے خواستگار ہے۔ کتاب مقدس کا مطالعہ ہمیں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کے حضور میں جب بھی لوگ شرمندگی، ماتم، افسوس، غم لے کر آئے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس کا فقط ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور خدا سے معافی مانگ کر توبہ کے خواستگار ہوئے ہیں۔ اگر آپ یونا کے دور میں نینوا شہر کے رہنے والے لوگوں کی حالت دیکھیں، کلام مقدس میں خدا نے یونا سے کہا کہ جا، اٹھ بڑے شہر نینوا کو جا، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ اور جب اس نے منادی کی اور کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا تباہ کر دیا جائے گا، تو وہاں پر اس وقت ہر ایک شخص نے اپنا لباس اتار ڈالا۔ بادشاہ نے بھی اپنا جو لباس تھا، شاہی لباس تھا، اتار ڈالا۔ وزراء نے بھی اپنا شاہی لباس اتار کر انہوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ پہن لیا اور روزہ رکھ کر خاک پر بیٹھ گئے، راکھ پر بیٹھ گئے اور توبہ کی۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ گناہ انسان نے کیا، شرارت انسان نے کی، ظلم انسان نے کیا، لیکن اس کی پاداش میں جانوروں کو بھی روزہ رکھنا پڑا، جانوروں کو بھی بھوکا رہنا پڑا۔ اور ان کی اس توبہ کو خدا نے قبول کیا، اور لکھا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ یہ باز آ گئے ہیں تو خدا نے ان پر رحم کیا اور انہیں ہلاک نہ کیا۔ بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر روزہ رکھ کر خدا کے سامنے آتا ہے، اور خدا اسے معاف کرتا ہے۔ اس کا تائب دل ہو کر خدا کی حضوری میں آنا اس کے روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں آنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ بزرگ موسیٰ کو دیکھیں، جب بزرگ موسیٰ پہاڑ پر شریعت لینے کے لیے گیا اور واپس آ کر اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا لوگوں نے ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنا لیا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے وہ جو لوہے خدا نے اسے 10 احکام کی دی تھی اس نے توڑ ڈالی، اور پھر لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات خدا کے سامنے بھوکا اور پیاسا پڑا رہا۔ داؤد کی طرف دیکھیں، آج صبح ہم نے جب خدا کے کلام کو سیکھا کہ داؤد نے خدا کے 10 احکام میں سے 3 احکام کو توڑا۔ اس نے ہتی اوریا کو قتل کروایا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زناکاری کی، اور اس نے اس کی بیوی کو لے لیا۔ اس میں یہ 3 حکم ہے، تو خون نہ کرنا، اس نے ہتی اوریا کو قتل کروا دیا۔ اس سے کہا گیا 10 حکام میں کہا گیا کہ تو زنا نہ کرنا، اس نے زناکاری کی، اور یہ کہا گیا کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، اس نے اس کی بیوی کا لالچ کیا۔ 3 احکام کو توڑا، اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کی سزا اسے یہ دی کہ جو بچہ بدسبا سے پیدا ہوا تھا خدا نے اسے مارا، وہ بیمار ہو گیا۔ 7 دن تک داؤد روتا رہا، روزے کی حالت میں رہا، اپنی ندامت کا، اپنی شرمندگی کا، اپنے افسوس کا اظہار کرتا رہا، اپنی توبہ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتا رہا۔ روزہ عہد عتیق میں توبہ کی علامت ہے، عہد جدید میں روزہ کسی خاص کام کی تیاری کے لیے
خدا کے لوگوں نے رکھا۔ سب سے بڑی مثال خدا نے یسوع مسیح کی ہے۔ جب وہ اپنی خدمت کے آغاز میں نکلے تو انہوں نے 40 دن کا بیابانی روزہ رکھا۔ وہاں پر ابلیس سے آزمایا گیا اور کامیاب ہو کر اس نے منادی کی۔ رسولوں نے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے روزے کی حالت میں خدا سے مدد طلب کی۔ انہوں نے روزے کی حالت میں خدا کو پکارا اور اس کام کے لیے جو وہ کرنا چاہتے تھے خدا کی رہنمائی اور خدا کی مرضی کو جانا۔ مگر کلیسیاؤں میں، بہت سی کلیسیاؤں میں نے یہ بات پچھلی مرتبہ جب میں نے 2-3 جمعہ پہلے بھی اس بات کو بیان کیا تھا، ہماری کلیسیاؤں میں عجیب و غریب قسم کے روزوں کے سلسلے میں رواج آ گئے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار بھی کہ جب ہم آج کل روزوں کے دن شروع ہوتے ہیں تو بہت ساری کلیسیاؤں میں، بہت سارے گھرانوں میں، بہت سارے خاندانوں میں اس بات کو عام کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جس سوگ کے دن آ گئے ہیں، افسوس کے دن آ گئے ہیں۔ 3-4 باتیں میں نے بیان کی تھی کہ سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس سوگ کے دن آ گئے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کس کا سوگ اور کیسا سوگ، اکثر لوگ تو ظاہراً صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کے سوگ کے دن آ گئے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اور یاد رکھیں، اونچی آواز میں بتائیے گا، سوگ زندہ کا منایا جاتا ہے یا مردہ کا؟ افسوس، سوگ، ماتم مردہ کا کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے میرا اور آپ کا خداوند زندہ ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ زندہ کا سوگ منانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی کچھ رواج ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جمعے کے دن کالا سوٹ پہننا لازمی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سوگ ہے اور سوگ میں ہم کالا سوٹ لازمی پہنیں گے، اور کچھ نہیں تو پہنا کالا دوپٹہ تو ضروری لینے نے سوگ کے دن ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزے خدا کی نزدیکی کے لیے، توبہ کے لیے، ہم روزے اپنے آپ کو فروتن بنانے کے لیے رکھتے ہیں، غم اور ماتم کے لیے نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزے سوگ کی علامت نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ماتم کرنا ہے، اگر سوگ منانا ہے، اپنی مردہ زندگی پر، اپنے مردہ کاموں پر اور اپنے مردہ شخصیت پر سوگ منائے، میرے زندہ یسوع کا سوگ نہ منائے۔ اور کالا سوٹ ہم پہنتے ہیں، یاد رکھیے گا، شاید ہو سکتا ہے کسی مذہب میں کالا سوٹ ماتم کی یا غم کی علامت ہو، لیکن مسیحیت میں اور خاص طور پر جس چرچ میں آپ بیٹھے ہیں، جس آرگنائزیشن کے تحت آپ بیٹھے ہیں، پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان میں کالا لباس عالم ہونے کی نشانی ہے، یہ عالم ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ، میں نے اس کی مثال دے کر پچھلی بار بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر آپ جج کو دیکھیں نا، جو عدالت میں جج ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا جج ہو وہ بھی سب سے بڑا ہوتا ہے، جب تک وہ کالا لباس نہ پہن لے، جب تک وہ بلیک اوور آل نہ پہنے، وہ جج کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جب تک آپ بلیک گاؤن نہ پہن لیں، گریجویشن گاؤن نہ پہن لیں، آپ کو ڈگری نہیں دی جاتی۔ کانویکیشن میں آپ جائیں تو آپ کو بلیک گاؤن پہنا کر، بلیک کیپ پہنا کر آپ کو ڈگری دی جاتی ہے۔ وکیلوں کو دیکھ لیں، جب تک وہ بلیک کوٹ میں، بلیک پینٹ میں، بلیک ٹائی میں عدالت میں نہ جائیں، انہیں پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، سکالر لوگوں کا، عالموں کا کلر ہے، اسے ماتم کے کلر میں نہ بدلیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پادری صاحب کہتے ہیں جی روزے جی گوشت نہیں کھانا چاہیے تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جی اس کی وجہ پھر پیچھے وہی ہے کہ جی سوگ کے دن اور سوگ والے گھر میں گوشت نہیں پکتا۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں
کہ ہم لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہمارے اپنے مر جائے نا اپنے، تو ہم وہاں پر بھی کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت لے بوٹی تے پائی کوئی نہیں۔ آج کل بوٹیوں کے بغیر گوشت نہیں، ہم چاول نہیں کھاتے، ہم کہتے جی پہلا بوٹیاں لے آؤ، پھر ہم میت پر بیٹھ کر ہم بوٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور یسوع دی واری کہتے ہیں جی گوشت نہیں کھانا۔ یاد رکھیے میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جب انسان کچھ عرصہ بھوکا ہوتا ہے اس کے ٹشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے اسے ریشے دار خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا گوشت کھانا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ دنیاوی خواہشات کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، دنیاوی خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں، تب تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غم، افسوس اور ماتم کی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے، یہ درست تعلیم نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہم روزہ تو رکھتے ہیں توبہ کے لیے، کچھ لوگ رکھتے ہیں ماتم کے لیے، سوگ کے لیے۔ اب اس سوگ پارٹی سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کے سوگ پر ہم روزے رکھتے ہیں، جب تک یسوع مسیح پر ظلم ہو رہا ہے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آج سے شروع کرتے ہیں یا پہلے روزے سے شروع کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کو کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ روزے میں، یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا یہ روزے پر ہے، اور جیسے ہی یسوع مسیح کی جان نکلتی ہے فوراً ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن اکثر کلیسیاؤں میں اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، آخری جمعے صلیبی جمعے کا روزہ کتنے بجے کھولتے ہیں بھلا؟ جڑے کھول دینے انہوں نے پتہ 3 بجے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، جب تک ہمارا مریض، میں آپ کو ایک مثال اپنی دے دیتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے، جب تک اس کی آخری سانس بھی باقی ہے ہم اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، خود بھی کھاتے پیتے ہیں تاکہ اس کی صحت تندرستی۔ جیسے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے، رونا پٹنا پہ جاتا ہے، کسی نے روٹی نہیں ہوش ہوتی ہے، کسی کو روٹی کی فکر نہیں ہوتی، ادھر یسوع مارتا ہے، ادھر جناب ہانڈیاں کھول جاتی ہیں۔ یہ کیسا سوگ ہے آپ کا؟ وہ تو اس کے تو پھر مرنے پر آپ کو تو 3 دن تک کھانے نہیں چاہیے، جیسا آپ سوگ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اور میں حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں کس شخص نے یہ رواج یا یہ روایت مسیحت میں داخل کر دیا ہے کہ جمعے کا روزہ 3 بجے کھلتا ہے۔ اگر آپ فرض کر لیں شام کو 6 بجے روزہ رکھتے ہیں، 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اگلے دن 3 بجے کھول لیتے ہیں، آپ کے تو روزے کا وقت ہی پورا نہیں ہو رہا۔ آپ 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کا تو ہوتا نہیں، آپ 7 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، 8 پہر کا روزہ نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے گا پہلی بات کہ آپ سوگ میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ اس لیے روزے کا پورا وقت 24 گھنٹے یا 8 پہر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ 7 پہر کا آدھا روزہ نہ رکھے، ادھر یسوع مریا ادھر دیکھنا پکڑ لگ پئی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یسوع مسیح کے مرنے کی خوشی میں دیکھ کے پکا رہے ہو آپ لوگ، اس کی خوشی میں چیزیں بانٹ رہے ہو آپ۔ 3 بجے کوئی روزہ نہیں کھلتا، کسی کلیسیائی روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ روزہ 3 بجے کھلتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سوگ پارٹی ہے نا، سوگ پارٹی، اب میں نے ان کو سوگ پارٹی کہنا شروع کر دیا، کالے کپڑے، جمعہ دا روزہ جناب پہ پھر ادھروں، تو میں نے ان کو سوگ پارٹی کہنا شروع کیا۔ یہ جو سوگ منانے والے لوگ ہیں، اب یہ کیا کرتے ہیں، جمعے کی دوپہر کو، صلیبی جمعے کی دوپہر کو 3 بجے روزہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس روزے مک گئے، ہفتے کا روزہ نہیں رکھتے۔ نہیں نہ رکھتے، سچی سچی بتانا، کوئی نہیں رکھتا ہفتے کا روزہ۔ یہ لوگ 3 بجے جو روزہ کھولتے ہیں نا، پھر ہفتے کا کوئی نہیں روزہ رکھتے۔ یہ مسیحت میں 39 روزے کی روایت بنا دی ہے انہوں نے۔ یاد رکھیے کہ یہ روزہ جو آپ جمعہ رات کی شام کو رکھیں گے، وہ جمعے کی شام کو 6 بجے کھلے گا، اور جمعے کی شام کو 6 بجے جو آپ روزہ رکھتے ہیں وہ ہفتے کی شام کو 6 بجے کھلے گا، اور پھر وہاں سے آپ کے لیے ایسٹر کا تہوار شروع ہو جائے گا، اگلے دن اتوار کا تہوار۔ وہ تیاری کا وقت ہوگا، وہ تیاری کا مرحلہ ہوگا۔
याद रखिएगा कि हफ्ते का भी रोजा होता है। जो लोग रखते हैं उनको पता है कि वो 40वां रोजा होता है, जो ईस्टर से एक दिन पहले और सलीबी जुमे के एक दिन बाद रखा जाता है। और इसी तरह इतवार का रोजा पादरी एग्रेट साहब ने भी बताया कि हम नहीं रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इतवार का दिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबब से ईद का दिन कहलाता है, और इसीलिए ईद के दिन हम रोजा नहीं रखते। याद रखिएगा, रोजे तौबा की अलामत है, रोजे खुदा की नज़दीकी के दिन है, ये सखावत के, ये खुदा के साथ वफादारी के दिन है, ये खुदा के साथ वक्त गुजारने के दिन है, ये सोग के गम के दिन नहीं है। जिस तरह खुदा का बंदा दानियल कहता है कि वो इस बात पर शर्मिंदा है, इस बात पर नादिम है कि उन नबियों का जो खुदा की तरफ से आए थे, हमारे बाप दादा ने, हमारे बादशाहों ने, हमारे उमरान ने उनका हुक्म नहीं माना, यानी खुदा का हुक्म नहीं माना, वो गुनहगार हुए। और अब हम उनकी पादाश में, उस जुर्म में हम खुदा के सामने रोजा रख कर, टाट पहनकर, रात पर बैठकर तौबा करते हैं। और मैं कहता हूँ ये सोग पार्टी से कि आप भी जरा टाट पहनकर अफसोस करें। अगर अफसोस ही करना है, जरा रात पर बैठकर अफसोस करें, लोगों को पता तो चले कि आप अफसोस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर अफसोस करना है अपनी मुर्दा जिंदगी पर, अपने मुर्दा कामों पर और अपनी मुर्दा सोच पर अफसोस करें, मातम करें, मेरे जिंदा यीशु का मातम ना करें। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। You are watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी।